अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब के खत के ऊपर एक रद्द-ए-अमल आ चुका है और ये रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प है। इससे आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ जी आज एक बड़ी अहम चीफ्स की मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात भी मुख्तलिफ हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी कुछ जायज़ा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ये मुलाकात हो रही है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक और सहाफ़ी जो है वो डिजिटल मीडिया पे काम करने वाला, उसको लापता कर दिया गया। वजह क्या है और किस तरह फिर जो हम बात करते हैं कि ये रजीम फस्तायत का मुजाहरा करता है, तो ये उसी किस्म की एक हमें कड़ी नज़र आती है। इसी तरह से जी सलमान अकरम राजा साहब जैसे जय्यद वकील को भी अगर धमकियां मिलने लगें तो फिर आप सोच लें बाकी क्या रह जाता है। उन्होंने भी आज आईनी बेंच के सामने बड़ी खुले तरीके से बात की है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ चीज़ें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी यहाँ से कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर हुई है बड़ी बातचीत। अब आप देखिए, फिर लोग कहते हैं कि जी इमरान खान माइनस कर देंगे। इस तरह अंदाज़ा लगाएं, वो जेल से बैठकर एक ख़त पे लिखता है तो वो सबसे बड़ी खबर होती है। मतलब चाहे मीडिया पे वैसे पाबंदी है लेकिन जिक्र उसी लेटर का हो रहा है, हेडलाइन में वही लेटर है। इसी तरह से डिजिटल मीडिया तो खैर भरा ही पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक लफ्ज़ भी बोलता है तो वो अहमियत रखता है और दुनिया उसको सुनती है। अब ये आर्मी चीफ के नाम जो उन्होंने खुला खत लिखा है उसके ऊपर बहुत बात हो रही थी। पहले तो डाउट्स इस पे पूरा पूरा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जनाब ये तो एनआरओ मांग लिया है, क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने खत पढ़ा नहीं हुआ था। बस वो इसी खुशी में निहाल हुए जा रहे थे कि इमरान खान ने लिख के अगर कोई खत भेजा है तो वो शायद मेरा ख्याल है समझ रहे होंगे कि कतरी खत टाइप कोई चीज़ है तो उन्होंने कहा होगा इसी टाइप का कोई खत होगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि खत के मतन में है क्या, और इसीलिए उन्होंने खुद से ही एज्यूम कर लिया कि बस खत लिखने का मतलब ये है कि इमरान खान ने हाथ जोड़ लिए। और उसके बाद जब खत पढ़ा तो पता लगा कि भाई अगले ने तो पूरे पूरे मसाइल से आगाह किया है कि कहाँ कहाँ आपका इदारा गलतियां कर रहा है और उनको ठीक किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो पता चला कि उसमें एनआरओ देने की बात हो रही है, लेने की कोई बात नहीं है। और इस सिलसिले में उनकी एक ही शर्त है, वो ये कि आप अपने आईनी किरदार के अंदर महदूद हो जाएं और जो आपका काम है सरहदों की हिफाजत वो करें। जहाँ जहाँ पे आप ये अपनी आईनी हदूद से बाहर निकले हैं उन्होंने वो सारी हदूद भी गिनवाई हैं कि कहाँ कौन कौन से वाक़यात हुए जहाँ पे आपने अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ किया। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये वो वजह बनी कि आपके और अवाम के दरमियान एक खलीज हाइल हो चुकी है। तो ये सारी बातें उनके ख़त में थी। उसके बाद फिर पता चला कि ओहो ये तो कुछ और ही ख़त निकल आया है। तो इसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल था वो बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि इमरान खान साहब मुख्तलिफ जो जैसे होता है ना कि एक बॉलर एक ओवर में मुख्तलिफ किस्म की डिलीवरीज फेंक सकता है, एक बाउंसर कराता है, एक यॉर्कर कराता है, एक इन स्विंग, एक आउट स्विंग। तो इमरान खान साहब जो है वो मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह हर दफ़ा कुछ नया एक्सपीरियंस करवाते हैं इन्हें और फिर ये एकदम पजल हो जाते हैं कि इन्होंने रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो इसी तरह से पहले मैं जब उनको सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब को, तो वो कह रहे थे कि जनाब इमरान खान ने तो फ़ौज और उनके जो मतलब नीचे ऑफिशल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके दरमियान में आर्मी चीफ और उनकी क़यादत में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। और मतलब टाइप जो शहबाज गिल साहब ने एक दफ़ा बात की थी मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो रैक्स और फाइल वाली बात हो गई है, तो ये जी काम ख़राब हो गया है। तो वो इसको इस तनाजुर में देख रहे थे कि इतना इमरान खान ने हार्श किस्म का लेटर लिखा है कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुदा न खास्ता बगावत पे उकसा रहे हैं फौजियों को। दूसरी तरफ मैं इसी लेटर के बारे में, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह का ये तज्जिया था, वहां पर खुर्रम दस्तगीर साहब का तज्जिया सुन रही थी, तो वो इसको एनआरओ से तशबीह दे रहे थे और वो कह रहे थे कि जी ये तो बिल्कुल लेट, मतलब हुकूमत के एक ही हुकूमती जमात के दो मुख्तलिफ मेंबर्स एक ही खत के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो राय रखते हैं। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की जो डिलीवरीज हैं वो कितना कंफ्यूज कर देती हैं कि जवाबी बयानियाँ बनाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है कि अब ये वाला बयानिया बनाएं कि डील मांग रहा है, या ये वाला बयानिया बनाएं कि ये तो काम और ख़राब कर रहा है और जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट पर हमले कर रहा है, उनको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला बनाना है या वो वाला बनाना है, तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहरहाल इसके ऊपर हुकूमत का रद्द-ए-अमल था। लेकिन एक और रद्द-ए-अमल भी आया जी इसके ऊपर।
اور اس رد عمل کو دیکھ کے سن کے جان کے میرے ذہن میں وہ مصرع آ رہا تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. مطلب وہ خط کہ جس کو پوری دنیا نے پڑھ لیا ہے, کیونکہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھی وہ ٹویٹ ہو چکا ہے, ادروائز بھی ظاہر ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہر جگہ گھوم رہا ہے, تو ساری دنیا نے جان لیا ہے کہ اس خط میں کیا تحریر ہے. لیکن سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب کو ایسا کوئی خط موصول ہی نہیں ہوا سرے سے. نمبر 2 یہ کہ انہیں دلچسپی بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا خط آیا ہے یا انہیں پڑھنا ہے, تو وہ اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے, بلکہ تھوڑی سی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ کسی سزا یافتہ مجرم کا بھیجا ہوا خط ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا کہ جس کے اوپر وہ کوئی دلچسپی لیں اور بات کریں, بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک فیلڈ ڈرامہ ہے. یہ کامران شاہد صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, اس میں الفاظ ان کے یہ فیلڈ ڈرامہ ہے. بہت سارے دیگر دوسرے جو انہوں نے فیلڈ ڈرامے کیے ہیں, یہ اسی طرح کی ایک کڑی ہے. تو بڑا بری طرح سے سیکیورٹی ذرائع کے توسط سے اس کو مسترد کیا گیا ہے. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس خط کے بارے میں پتہ نہ ہو یا اس کا متن نہ دیکھا گیا ہو. باقی ظاہر ہے کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ہم پاورفل ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے کا مقصد تو بظاہر یہی ہوتا ہے. لیکن حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ملکی مفاد میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر کوئی عقل کی بات کوئی چھوٹا بھی آپ کو دے رہا ہو تو آپ کو سن لینی چاہیے. وہ تو پھر فارمر پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات دی ہیں اور جن کا ایک نام ہے پوری دنیا میں, اور جو ظاہر ہے آپ سے بڑا لاجیکلی بات کر رہے ہیں, تو آپ ان کو لاجیکلی جواب دے سکتے ہیں بالکل. لیکن عقل کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے تو سمجھنی چاہیے کہ آخر واقعی اس کی بات میں کوئی وزن ہے یا نہیں. لیکن اس طرح کا جو تاثر ہے وہ دیا گیا ہے. تو وہ تمام لوگ جو کل یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس پہ جواب دینا چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال تھا شاید کوئی پریس کانفرنس آ جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. بہرحال سیکیورٹی کے ذرائع کے توسط سے جو ہے وہ اس طرح کا ایک رد عمل دیا گیا ہے. بہرحال اس سے اب آگے کیا کہا جا سکتا ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب تمام چیزیں بیسکلی ریکارڈ پر لے کر آ رہے ہیں, چاہے وہ ان کا چیف جسٹس کے نام خط ہو, جسٹس امین الدین کے نام خط ہو, آرمی چیف کے نام خط ہو. اب دیکھا جائے تو جسٹس امین الدین ہیں یا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت ان کے پاس کتنی پاورز ہیں, لیکن وہ خط انہیں لکھ رہے ہیں. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی خط لکھا تھا, تو وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر لے آتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کیا رسپونڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ یہ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ادھر خط لکھیں گے اور ادھر سو موٹو ہو جائیں گے, یا ادھر سے فوری طور پر فوج جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں چلی جائے گی, اس طرح کی کوئی بات ہوگی. تو انہیں بھی پتہ ہے کہ حقائق کیا ہے اور کسی نے اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرنا ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنی طرف سے تمام ایک تو حجت تمام کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے جیل میں بیٹھے شخص کو بھی ملک کی فکر ہے, اور وہ اس کے اوپر جتنے پاکستان کے پاور کوریڈورز ہیں ان کے اوپر ان سے بات کرنا چاہتا ہے, ان کو لکھتا ہے, ان کو مسائل کی نشاندہی کرتا ہے, انہیں حل تجویز کرتا ہے. اب آگے کوئی کس طرح رسپونڈ کرتا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے, لیکن تاریخ تو سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون واقعی پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے فکر مند تھا. اور اس کے لیے اس نے ایسے تمام لوگ جو بظاہر اس کے مخالف تھے, اس کے دشمن تھے, اس نے ان سے بھی بات کرنے میں یا ان کو بھی پکارنے میں کوئی اس نے یہ شرم محسوس نہیں کی کہ جی میں کیوں کسی سے بات کروں, بلکہ اس نے دروازے اوپن کیے, بار بار کیے کہ جناب ملک کے لیے بیٹھ جائیں. تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لاجک اور مقصد نظر آتا ہے. باقی ایک اہم ملاقات آج سپریم کورٹ میں ضرور ہو رہی ہے, جہاں پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں. اب یہ تمام جو لوگ ہیں اس وقت کیا گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. ایک تاثر تو یہ تھا کہ شاید جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, ان کو بھی ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ میں جو آگے کچھ ججز کی تعیناتی ہونی ہے 8 کے قریب, اس میں عامر فاروق صاحب کا تو سبھی کنفرم کریں کہ وہ تو لازمی جائیں گے, اور اس کو ایک طرح سے حکومت نے خود بھی کنفرم کر دیا. یہ جو ابھی ہائی کورٹ میں بھرتیاں ہوئی ہیں اس سے تو وہ تو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب عامر فاروق صاحب تو پکے جا رہے ہیں. کنسیڈر چونکہ عالیہ نیلم صاحبہ کا نام بھی ہو رہا ہے, تو اگر وہ یہاں سے موو کرتی ہیں تو ان کے بعد لاہور ہائی کورٹ کس کے حوالے کرنی ہے,
یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سب لوگ مل کر اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے ہوں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس کو بنایا جا سکتا ہے اگر عالیہ نیلم صاحبہ کو وہاں سے ریموو کیا جائے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا تاثر بھی ہے کہ جو ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سینیورٹی کا جو ایک ایشو چلا ہے, اس کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جی اس کو میں دیکھ لوں گا جب میرے سامنے یہ چیز آئے گی, جبکہ عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر فردر کوئی ڈسکشن لینے یا چیف جسٹس کی اوپینین لینے کے بجائے خود ہی اپروول دے کر جو سینیورٹی لسٹ تھی اس کو جاری کر دیا, جس میں جو جسٹس سرفراز صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہوئے, ان کو جسٹس محسن اختر کیانی کے اوپر سینئر قرار دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی جو انہوں نے کام تو کر دیا جو اپنا کرنا تھا, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو. میرا اندازہ ویسے ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوگی, کیونکہ یہ تو ایک آبویس سا پلان نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے اندر, ان میں سے کسی کو بھی انہیں نہیں بنانا چیف جسٹس. تو اگر یہ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو سینئر لسٹ ہے ٹاپ 3 کی, اس میں انہیں جو امپورٹ کیے ہوئے ججز ہیں ان میں سے تو جسٹس سرفراز کو اگر یہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کا نام تو رکھنا ہی پڑے گا. تو یہ ان کو سینیورٹی میں اگر نیچے لے جائیں گے تو پھر ان کا نام کیسے شامل ہوگا. تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی وجہ باقی رہ گئی ہے. یہ تو ایک طرح سے آبویس بھی ہے اور ڈیسائیڈڈ بھی ہے. باقی اس ملاقات میں ظاہر ہے اور عدلیہ سے جڑے معاملات کے اوپر گفتگو تو ضرور ہو رہی ہوگی, لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب جب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ یہ مت سوچئے کہ کوئی غلطی سے بھی یہ سوچ رہا ہو کہ جی عدلیہ کی آزادی کو ہم نے کیسے برقرار رکھنا ہے, تو اس کے اوپر کوئی بات شروع ہو گئی ہو. تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. لہٰذا اس سے کچھ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی, آئین کی بحالی اور جو تنقید بھی ہو رہی ہے, جس طرح سے لوگ ایک طرح سے آپ اس کو جو بھی سخت لفظ کہہ لیں یا جس طرح بھی ہے, لیکن مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ جی عدلیہ میں کیا حال ہو گیا, چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی طرح ہو گئے. تو پتہ نہیں کوئی ان باتوں سے پریشان ہو کر کوئی بیٹھ گئے کہ نہیں جی ہمیں کچھ اپنا وقار بحال کرنا ہے. تو اس طرح کی کوئی غلط فہمی آپ کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہوئی ہے تو یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب شامل ہیں جو کہ سینئر ججز تھے, تو جو ماتحت عدلیہ ہے ان کی کچھ انتظامی جو معاملات ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے سپرد تھیں. اب ان دونوں سے یہ انتظامی ذمہ داریاں بھی واپس لے لی گئی ہیں اور نئے آنے والے فیوریٹ اور بہت ہیرے قسم کے جو ججز ہیں ان کو یہ سونپ دی گئی ہیں, جیسے کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی معاملات ہوں یا پھر سیشن کورٹ کے انتظامی معاملات ہوں. تو یہ بھی اب جسٹس راجہ امین منہاس اور جسٹس جو ڈوگر صاحب ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. تو ہائی کورٹ کے ججز سے جو نیچے والی جوڈیشری ہے ان کے جو انتظامات تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے. تو یہ ہے بیسکلی اس میں. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک آئینی بینچ کے سامنے انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں. بیسکلی یہ ملٹری ٹرائلز کا جو کیس چل رہا ہے اس وقت, اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں, اور راجہ صاحب نے اس موقع پر انہیں بتایا کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ بولنا بند نہ کیے, ظاہر ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں, باہر میڈیا سے بات کرتے ہیں یا ہر جگہ پر وہ اپنا موقف دیتے ہیں کہ جو آئین کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے وہ کھل کے بات کرتے ہیں, جو ظلم ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ کھل کے بات کرتے ہیں. 26 نومبر کا ذکر تو وہ کسی گفتگو میں نہیں بھولتے ہیں. تو انہیں اب مسلسل ان کا یہ کلیم ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جا سکتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ بات جو ہے یہ ملٹری کورٹس والے کیس میں آئینی بینچ کے سامنے رکھ دی ہے آن ریکارڈ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ 7 فروری کو ان کو اریسٹ ہی کر لیا جائے گا کیونکہ انہیں اسی قسم کی وائبز مل رہی ہیں, انفارمیشنز مل رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے کہ آئینی بینچ کے سامنے اگر ایک شخص آ کے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو تھریٹس ہیں, اور وہ کوئی ایویں چلتا پھرتا راگیر نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے, وہ سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, اور وہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ جناب اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو اگر لے آئیں آن ریکارڈ تو پھر تو اس کے اوپر فوری طور پر آئینی بینچ کو پریشانی ہونی چاہیے تھی کہ بھئی ایک ملک میں کون سا جنگل کا قانون چل رہا ہے کہ جہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ کھلے عام دھمکیاں مل رہی ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکیل کو دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے, کون ہے دھمکانے والا؟ اگر وہ واقعی اتنے پاورفل تھے تو پوچھتے نا کہ کس نے دھمکیاں دی ہیں اور آپ بتائیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو پھر تو پتہ چلتا. تو یہ ہے اصل جو صورتحال, سب کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے.
آخر میں جی آپ کو بتاتے ہیں کہ زعیم لغاری صاحب جو ہیں یہ لاہور سے ایک رپورٹر ہیں اور ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ یہ شاید کام کرتے رہے ہیں. اگر یہ کسی چینل سے وابستہ ہے تو میرے علم میں نہیں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ کسی چینل سے وابستہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو زعیم لغاری صاحب ہیں، انہوں نے چند دن پہلے ایک رپورٹ تیار کی تھی. یہ جو مریم نواز صاحبہ کا منصوبہ تھا کہ جو مین روڈز ہیں لاہور کی، اس کے اوپر جو بائکس کے لیے انہوں نے الگ لین مختص کی ہے اس کو کلر کر دیا جائے، پینٹ کر دیا جائے. اور اس سلسلے میں کیے بھی گئے ہیں کچھ اس پہ. حالانکہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ملک میں جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس میں کہاں کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے لین چین کو. لیکن بہرحال انہوں نے یہ رنگ شنگ کروا دیا. اس کے اوپر زعیم لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹوری کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 10 کلومیٹر روڈ رنگ کرنے میں 15 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے. مریم نواز صاحب کے اس منصوبے سے 15 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے، صرف انہوں نے جو روڈ کلر کرنے کا یہ منصوبہ بنایا. تو یہ ان کی کچھ دن پہلے کی سٹوری تھی. اب بہرحال یہ سٹوری اپنی جگہ، اس کے اوپر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن 2-3 دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ لاپتہ کر لیے گئے. ان کے گھر پہ کوئی ریڈ ہوتا ہے جس کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اغوا ہیں. 2-1 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ سکی. اگر تو وہ گرفتار ہوتے تو پولیس ان کو جو ہے کہیں پریزنٹ کرتی کورٹ کے سامنے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ان کو لاپتہ کر دیا گیا. جس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے غالباً ان کی بازیابی کے لیے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ڈال دی ہے. لیکن اب یہاں پر پھر وہی سوال آتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ان کو اس سٹوری کی پاداش میں جو ہے وہ اس طرح سے لاپتہ کیا گیا ہے غصے میں کہ جناب آپ نے یہ سٹوری کیوں کی ہے. اب سوال پھر وہی، اگر ہم ایک لمحے کو مان بھی لیں کہ ان کی سٹوری میں کوئی غلطی تھی، کوئی فیکٹ کا ایشو تھا یا کوئی کسی حوالے سے انہوں نے کوئی ثبوت کے بغیر بات کی ہے، کچھ ایسا ہے، تو پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ پھر جو دستیاب اس وقت قانون ہیں ان کو عمل میں لاتے ہوئے آپ ان کے خلاف مقدمہ کروائیں. اب تو آپ نے پیکا بھی بنا لیا. تو بھائی اگر کوئی فیک نیوز ہے، کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہے، تو آپ اس کو جو آپ کا ڈیو پروسیس ہے اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن لاپتہ کر دینا یہ تو ایک ایسی نارمل بات ہو چکی ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی اس طرح سے پریشان بھی نہیں ہوتا کہ جی بندہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، کوئی بات نہیں. اب یہ اس طرح کی حالت کر دی ہوئی ہے ملک کا، اس طرح کا تماشا بنا دیا ہوا ہے ملک کا. اب خیر اس بارے میں تو اب حتمی طور پر پتہ چل سکتا ہے، جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا واقعی اس سٹوری کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ تھی. لیکن بہت سے جو لاہور میں کام کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کے مطابق بظاہر یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ اس سٹوری کے بعد سے ان کو خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت سٹیٹ آف افیئرز ہیں. مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اور یہاں پر جو سیاسی کارکن ہیں ان کے اوپر بھی ریڈز شروع ہو چکے ہیں. مختلف شہروں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے جو مختلف پی ٹی آئی کے کارکنان کی لسٹیں ان کے پاس ہر وقت موجود ہی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر جناب وہ فوری طور پہ پھر شروع ہو جاتے ہیں ریڈز کرنا. ان کے جو مقامی لیڈرز ہوتے ہیں، مقامی قیادت ہوتی ہے، ان کے گھروں پہ ریڈز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی کوئی احتجاج اناؤنس ہوتا ہے، دوسرا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے ذریعے لوگوں کے گھر کی دیواریں پھلوانگی جائیں اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے، لاپتہ کیا جائے. جس کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں وہ پھر کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے ایک فسطائیت کا ماحول ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے. کچھ مزید خبروں پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.